औज़ुबिल्लाहिल समीउल अलीम हिमिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज बड़े टूटे दिल के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो बड़े टूटे दिल के साथ बना रहा हूँ और आज इस वीडियो की सूरत में मुझे इस वक़्त की माँओं से कुछ मांगना है। आज इस वीडियो की सूरत में इस वक़्त की माँओं से कोई सवाल करना है। आज इस वीडियो की सूरत में वक़्त की माँओं से एक अपील करनी है। आज की इस वीडियो में इस वक़्त की माँओं से, उन माँओं से जिनकी औलाद जवान है, जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां कर दी हैं या शादियां करने के करीब हैं, मुझे आज उन माँओं से एक अपील करनी है। मुझे उन माँओं से कुछ मांगना है। मुझे आज उन माँओं से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी है। हाथ जोड़ के उन माँओं से फरियाद करनी है। मुझे आज उन माँओं से हाथ जोड़ के इल्तिजा करनी है। मुझे आज के वक़्त में उन माँओं से इस वीडियो की सूरत में अपनी बहनों के लिए कुछ मांगना है। मेरी इस इल्तिजा को, मेरी इस अपील को, मेरी इस रिक्वेस्ट को, मेरी इस फरियाद को, मेरी इस मिन्नत को खुदा के वास्ते रद्द ना कीजिएगा। खुदा के वास्ते पहली बात ये कि बहू और बेटी के लिए अपना कानून, अपनी पसंद नापसंद, अपना मयार एक रखिए। खुदा के लिए एक रखिए। अपनी बच्ची की भी शादी से पहले यही तरबियत करें कि वो उस घर को अपना घर और सास और ससुर को अपने माँ बाप समझे। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सके बाप के बाद ससुर को बाप का दर्जा दिया और उस्ताद को बाप का दर्जा दिया। खुदा के वास्ते इस तरह अपनी अना की आड़ में किसी के ज़िंदगी के साथ मत खेलिए। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर आपके वक़्त में आपके साथ जुल्म हुआ तो आज की बच्ची के साथ ये जुल्म ना करें। मैं कामिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन के मसाइल को कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई शोबा इतना डीपली नहीं समझता, नहीं जानता जितना एक आमिल जानता है। हमारे पास हर तबके की हमारी बहनें, बच्चियां, माएँ आती हैं। पढ़े लिखे, अनपढ़, अमीर, गरीब, हर किस्म के लोग हमारे पास आते हैं। अब सारे काम वजीफ़े बताने से नहीं होने वाले। कुछ चीज़ों में इखलाकी इस्लाह की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में जो है वो हमें अपना किरदार दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दिल खून के आंसू रोता है जब बच्चियां आके ये बताती हैं कि एक घर में रहते हुए 4-4 साल तक मियाँ बीवी को एक कमरे में रहने की इजाज़त नहीं दी जाती। एक घर में रहते हुए उनके एक एक मूवमेंट को नोट किया जाता है। जिस रिश्ते की
اللہ تعالیٰ نے جو جگہ رکھی ہے اسے وہاں تک رہنے دیجیے۔ میاں بیوی کا جو پاکیزہ رشتہ ہے، جو پاکیزہ تعلقات ہیں، آپ ان کو خراب کرنے کا سبب نہ بنے۔ اپنی بیٹیوں کے لیے شادی سے پہلے آ جاتی ہیں کہ ہمارا داماد ہماری مٹھی میں رہے، اور جس کو اپنے بیٹے کے لیے لے کے آتی ہو اس کو بیٹی سمجھ کے کیوں نہیں لے کے آتی؟ ایسی ایسی بچیاں آتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہم شوہر کو ماں اپنے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھوا کے قسم دیتی ہے کہ جب تک میں نہ کہوں تو نے بیوی کے پاس نہیں جانا۔ ایسی ایسی بچیاں آتی ہیں جو بات کرتے ہمیں یہاں پہ ذکر کرتے شرم آتی ہے، جو کہتی ہیں کہ رات میں اگر 1 سے 2 دفعہ واش روم جانا پڑ جائے تو اس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں۔ ایسی ایسی بچیاں ہیں جن کو اس حوالے سے اتنا ٹارچر کر کے رکھا جاتا ہے، جن کے متعلق اس طرح کی غلط گائیڈنس ان کے شوہروں کو دی جاتی ہے، جن کے اوپر اس قسم کے الزام لگائے جاتے ہیں جو کہ کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں ہوتے، صرف اس لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے کہ اپنا پروٹوکول، اپنا جھوٹا اقتدار اپنا قائم رکھا جائے۔ خدا کے واسطے اس طرح سے نہ کریں۔ جو جگہ، جو مقام آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بہت بلند ہے۔ اگر آپ کی جوانی میں آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آپ پہ فرض نہیں ہے کہ اس کا بدلہ آپ نے اپنی بہو سے ہی لینا ہے۔ خدا کے واسطے اس طرح نہ کریں۔ اگر آپ اس کے ساتھ انصاف سے اور نرمی سے پیش آئیں تو آپ کی رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کی اس گھر میں ان افراد کے دل میں، اس بچی کے دل میں جو جگہ بنے گی وہ اس طرح سے نہیں بن سکتی، جو ہٹ درمی، جو رویہ، جو کچھ آپ لوگ اختیار کرتی ہیں۔ خدا کے واسطے اس طرح سے نہ کریں۔ ہم کوئی سفلی علوم نہیں کرتے، لیکن جب اس طرح کی بچیاں آ کے بتاتی ہیں نا، جب اس طرح کی بچیاں آ کے اپنے مسائل ڈسکس کرتی ہیں تو دل بہت دکھتا ہے۔ اپنے بڑے پن کا ناجائز طور پہ فائدہ اٹھانا کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے، کسی قدر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے جھوٹے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنا ایک سٹیٹس بنا کے رکھنے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے آپ میاں بیوی کے ریلیشن کو خراب کر دو، آپ ان کے تعلقات کو اس لیے خراب کر دو کہ وہ اگر دونوں کی آپس میں بنے گی تو میری کم ہو جائے گی۔ اور یہ جتنا کچھ ہمیں پھر خبروں میں، اخباروں میں، ٹی وی نیوز چینلز پہ ملتا ہے کہ جی فلاں نے ماں پہ ہاتھ اٹھا دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، یہ آپ کی اس کم عقلی، کم ظرفی کی بنا پر یہ بغاوت ہوتی ہے۔ یہ زیادہ اس طرح کی بغاوتیں جو ہیں وہ آخر کس وقت تک کوئی بندہ برداشت کرے گا؟ جب اس کے ساتھ آپ اس طرح سے کرتے ہو اس وقت یہ نوبت آتی ہے۔ خدا کے واسطے اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کریں۔ جو بھی ہے آپ اس کو ڈانٹ لیں، آپ نے جس طرح سے اس کو سمجھانا ہے سمجھائیں، لیکن خدا کے واسطے میاں بیوی کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ نہ پیدا کریں۔ ان کا جو ایک پاکیزہ ریلیشن ہے اس کو خراب کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں۔ ان کا جو جائز حق ہے وہ ان کو دیں، ان کو ٹائم دیں۔ وہ میاں بیوی کا جو ذاتی معاملات ہیں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ دن گنے کہ یہ لوگ آج سے کتنے دن پہلے ملے سے اور اب اتنے دن مزید ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کے ذاتی معاملات میں انٹرپشن کریں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس چیز کا نوٹس کریں کس نے کس وقت غسل کیا تو کس نے کس وقت غسل نہیں کیا۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں کہ جی کل کیے تھے تو آج کپڑے کیوں چینج کیے ہیں۔ شرم آتی ہے مجھے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، لیکن کیوں کرنی پڑ رہی ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے بہت سارے گھر خراب ہو رہے ہیں، بہت ساری بچیاں خراب ہو رہی ہیں ماؤں کی اس غلطی کی وجہ سے۔ اور کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو وہ ان چیزوں کے اوپر بول سکے۔ مرد ہمیشہ بہت ساری جگہوں پہ غلط ہوتا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ماں کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا، شرم میں مارا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب وہی بندہ باہر منہ مارنا شروع کر دیتا ہے
تو پھر یہ کہہ کے اس کی برتری کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اپنے جھوٹے اقتدار کی خاطر کہ جی لڑکے تو بڑا کچھ کرتے ہیں تو مرد بڑا کچھ کرتے ہیں۔ مردوں کو بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ نہیں دی۔ اور آپ یاد رکھیے، اگر کوئی بھی مرد آپ کی اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے، آپ کے اس طرح کے بنائے ہوئے ماحول کی وجہ سے اپنی بیوی کو چھوڑ کے باہر جائے گا تو اس کی گناہ گار آپ بھی ہیں، اس کی گناہ گار آپ بھی اسی لیول پہ ہیں۔ جتنی سزا اس کو ملے گی اتنی ہی سزا آپ کو بھی ملے گی۔ اور دوسری چیز یہ کہ خدا کے واسطے شادی کے بعد بیٹیوں کا پیچھا چھوڑ دیا کریں۔ بیٹیوں کے ساتھ تعلق ایک حد تک، ایک لمٹ میں رہ کے رکھا کریں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کے گھر کے معاملات میں ضرورت سے زیادہ مداخلت کریں۔ وہ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، آپ ان کو بریف کریں کہ تم سیپریٹ ہو جاؤ، آپ ان کو بریف کریں کہ تم اپنی یہ بات منانے کے لیے اس طرح سے جھگڑا کرو۔ سوری ٹو سے تیسرے کسی گھر میں آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس طرح کی انٹرپشن کریں۔ آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی برتری ثابت نہیں کر سکتی۔ آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی عزت کسی کے دل میں نہیں بنا سکتی۔ بہت سارے گھر آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ ینگ بچیوں کے گھر جو خراب ہو رہے ہیں زیادہ، وہ معذرت سے وہ ایسی ماؤں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ سب ایسی نہیں ہیں، لیکن اکثریت میں ماؤں کا یہ حرکت ہے۔ اگر آپ اس طرح کی رویہ رکھیں گی تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا ہر وقت مصلے پہ بیٹھنا آپ کو بخشا دے گا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا ہر وقت پہ میلادوں پہ جانا آپ کو بخشا دے گا؟ آپ کا ہر وقت لوگوں کو نماز روزے کی نصیحت کرنا آپ کو بخشا دے گا؟ آپ کی برتری ثابت ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کو آپ اس کے ایک جائز حق سے محروم کر رہی ہیں، اس کے دل سے نکلنے والی ایک ہا، ایک ہائے، ایک اف آپ کی ساری زندگی کی ان عبادتوں، ان ریاستوں کو برباد کر دے گی۔ آپ کے ہاتھ دنیا میں بھی کچھ نہیں آئے گا، آپ کے ہاتھ آخرت میں بھی کچھ نہیں آئے گا۔ آپ خدا کے واسطے جو مائیں ایسا کر رہی ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا میں، جو مائیں اس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہیں، جن ماؤں کا یہ مس بیہیو ہے، ان کو میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میں پہلے بھی ہاتھ جوڑ چکا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کی جوانی میں اس طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اولاد کے ساتھ اس طرح سے کرنا ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ نے بہو کے ساتھ اس طرح سے کرنا ہے۔ خدا کے واسطے آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق نہ کریں، آنے والی نسلوں کو خراب نہ کریں اس طرح کی حرکتیں کر کے۔ جو جائز حق میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان کے اس رشتے کو جتنا مضبوط ہونے دو گے آپ، اتنی آپ کی جگہ، آپ کی رسپیکٹ، آپ کی عزت، آپ کا مقام بڑھے گا، اس سے کم نہیں ہوگا۔ ایسے معاملات ہیں کہ وہ ماں ڈائریکشن دے رہی ہوتی ہے کہ تم نے اب اتنے بچے مزید پیدا کرو، اتنے نہ کرو، ابھی یہاں پہ آ کے بس کر دو۔ کیوں؟ وائی؟ جس کے ساتھ وہ سارا معاملہ جڑے اب اس کی صحت اجازت نہ دے تو آپ اس کے ساتھ زبردستی کرواؤ، اور وہ کم عقل شوہر جو اس بات کی ضد پہ کرے کہ جی اماں جی کا یہ آرڈر ہے تو یہ کرنا ہے، تو ماں کو چاہیے کہ ماں اپنی عزت کو جائز طریقے سے قائم رکھے۔ ماں کو اللہ نے جو مقام دیا، ماں اس مقام پہ قائم رہ کے اپنے کردار سے اپنا بڑا پن ثابت کرے، اپنے عمل سے اپنا بڑا پن ثابت کرے، اپنے اخلاق سے اپنا بڑا پن ثابت کرے۔ یہ نہیں کہ جی ہماری ساس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا تو ہم بھی ایسے کریں گے، اس طریقے سے نہیں۔ اگر وہ جہنم میں گئی تھی تو تم بھی سیدھی جہنم میں جاؤ گی۔ اس چیز کا حوصلہ ہے؟ 90% لوگ بعد میں بدنام کیا جاتا ہے، عاملوں کو بدنام کیا جاتا ہے، جی عامل پیسے کھاتے ہیں، بدنام کیا جاتا ہے جی 2 نمبر عامل، وہ فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ویسے کر۔ 2 نمبر عاملوں کو موقع کون دیتا ہے؟ 2 نمبر عاملوں کی دکانداری تم لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں ہر اس ماں کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے میں ان سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں کہ کسی کو اس کے جائز حق سے محروم نہ کریں، خدا کے واسطے نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں
آپ لوگ گھر کا ماحول آپ کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ بچیاں جب نکل پڑتی ہیں جانے انجانے میں کہ جی میں یہ کروا لوں، میں وہ کروا لوں، ہر بندہ آپ کو اس طریقے سے گائیڈ نہیں کرے گا۔ میرا مقصد کوئی اپنی برتری ثابت کرنا نہیں ہے، مگر میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا وقت بچے، آپ لوگوں کا پیسہ بچے، ان معصوم بچیوں کی عزت بچے۔ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، آپ لوگ خود بہتر جانتی ہیں۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کیا کریں۔ میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، میرے پاس آ کے ایسے رونے روئے جاتے ہیں کہ ہمارے آپس میں ملاپ پہ پابندی ہے میری سانس کی وجہ سے۔ جس دن ان کی پرمیشن ہوتی ہے اس دن ہم ایک روم میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، جس دن ان کی پرمیشن نہیں ہوتی اس دن ہم نہیں رہ سکتے۔ ایسی بچیاں آتی ہیں کہ ڈاکٹر نے جو ہے وہ ریکمینڈ کی ہے کہ مزید جو ہے وہ صحت اجازت نہیں دیتی، لیکن سانس کا آرڈر ہے جی ابھی 3 اور پیدا کرو، یا میاں بیوی لینا چاہتے ہیں لیکن سانس کا آرڈر ہے نہیں جی بس کرو، کیوں؟ زیادہ بچے ہوں گے میرا خرچہ بند ہو جائے گا۔ جو تمہاری قسمت میں ہے، جو تمہارے نصیب میں ہے، وہ تمہیں مل کر رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اپنی جگہ بناؤ، اپنے مقام کو اپنے اچھے اخلاق سے، اپنے اچھے کردار سے قائم کرو۔ خدا کے واسطے اس طرح کا ظلم نہ کرو۔ بہو اور بیٹی کے لیے دوہرا معیار مت قائم کرو۔ اپنی بیٹیوں کی بھی تربیت درست کرو، اپنی بہو کو بھی بیٹی سمجھو۔ اور یہ جو مائیں خاص طور پہ پیچھے سے کبھی چوتھے دن بیٹی کو بلایا ہوتا ہے، کبھی فونوں پہ ڈائریکشن دے رہی ہوتی ہیں، کبھی، آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ بڑی ہیں، آپ کا مقام ہے، آپ کا مقام اسی وقت ہوگا، آپ کی رسپیکٹ اسی وقت ہوگی، آپ کی عزت اسی وقت ہوگی جب آپ اپنا مقام، اپنی جگہ کو اپنے صحیح کردار سے، اپنے صحیح اخلاق سے منوائیں گی۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ اس جائز رشتے کے درمیان نا اتفاقی کا سبب بن رہی ہیں، تو آپ کے تسبیح مسلح کچھ نہیں کریں گے، ان سے کسی کو کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا، آپ کو خود بھی اس سے کسی قسم کا کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا۔ اور یہ چیزیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ 2 نمبر عاملوں کی دکانداری بند ہو، گھروں کے مسائل گھروں میں حل ہوں، کسی کو بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری طرف نہ منہ مارنا پڑے، نہ کسی کو دوسری طرف جانا پڑے۔ اس لیے ان چیزوں کی تکلیف ہوتی ہے، ان چیزوں کا دکھ ہوتا ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ہمیں اس طرح کی زبان استعمال کرنے کا، اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، لیکن یہ باتیں صرف اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کا پیسہ، آپ لوگوں کا وقت، آپ لوگوں کی عزت بچائی جا سکے، ان درندوں سے، ان لوگوں سے آپ لوگوں کو بچایا جا سکے۔ میں اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں، اور مجھے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ جائز طریقے سے اگر معاملات کو چلایا جائے، یہ آئے دن جو واقعات ہو رہے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، سن کے دل کانپتا ہے، سن کے دل روتا ہے، روح کانپتی ہے۔ کسی نے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، ان کے پیچھے ہوگا کوئی بدبخت، کوئی بدبخت 100 میں 1 ہوگا شیطان کا بچہ، شیطان کا پیروکار، ورنہ 90% ایسے معاملات کے پیچھے ایسے واقعات کی ریزن ہے۔ اور ان مردوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اوورسیز پاکستانیوں سے، خدا کے واسطے اس طرح کا ظلم نہ کرو، اس طرح کا ظلم خدا کے واسطے نہ کرو۔ بیویوں کو چھوڑ کے 5-5 سال کے لیے چلے جانا، 10-10 سال کے لیے چلے جانا، تم دنیا میں بھی مجرم ہو، تم آخرت میں بھی مجرم ہو۔ تم جتنا مرضی پیسہ کما لو، تم جتنے مرضی مکان بنا لو، تم جتنی مرضی بلڈنگیں کھڑی کر لو، جتنی مرضی پراپرٹی بنا لو، جتنے مرضی پلازے بنا لو، دکانیں بنا لو، تم جو مرضی کر لو، جتنے مرضی کارخانے لگا لو، تم اگر اس کے ساتھ یہ ظلم کرو گے، یہ زیادتی کرو گے، اس کا حق نہیں اس کو دو گے، اس کو اس طریقے سے زبردستی پیسے کی خاطر بیویوں کو چھوڑ کے باہر جاتے ہیں، دل روتا ہے ایسی باتیں کرتے، ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں ایسی باتیں۔ ان بچیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب وہ بچیاں خراب ہوتی ہیں، جب وہ بچیاں عاملوں کے پاس جاتی ہیں، جب وہ بچیاں کسی اور میں انوالو ہوتی ہیں، جب وہ بچیاں اپنے گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے فیس بک پہ، موبائل پہ، انٹرنیٹ کے ذریعے
یا کسی بھی طریقے سے یا کسی گھر آنے جانے والے کے ساتھ جب وہ بچیاں انوالو ہو رہی ہوتی ہیں، ایسے ایسے کیس سامنے آتے ہیں، دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ اگر غیرت مند ہو تو غیرت یہ نہیں کہتی کہ کسی کا حق مارو، غیرت یہ نہیں کہتی کہ اس کا حق روک کے اور صرف پیسے کو دیکھو، پیسے کو ترجیح دو، ہر چیز پیسے کو بنا لو۔ جو جس رشتے کی جگہ ہے، جو جس رشتے کا مقام ہے، ماں کی جگہ ماں کو دو، باپ کی جگہ باپ کو دو، بھائیوں کی جگہ بھائیوں کو دو، بہنوں کی جگہ بہنوں کو دو، بیوی کی جگہ بیوی کو دو، جو اس کے حقوق ہیں ان کا بھی مکمل خیال رکھو۔ صرف پیسہ نہیں ذمہ داری، صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہے، صرف پیسہ تمہاری آخرت نہیں بنائے گا۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 5-5 سال کے لیے چلے جانا، 2-2 سال خبر نہ لینا اور جواب میں صرف پیسہ بھیجنا، اور پھر ایسی ایسی بچیاں ہیں کہ جب شوہر باہر چلا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ فون کے اوپر بات بھی کھل کے نہیں کر سکتی، ان کی بات بھی نہیں کروائی جاتی۔ جو ٹپیکل قسم کی مائیں، پیچھے جاہل قسم کی مائیں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ان کی بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کرواتی، نہیں ہونے دیتی شوہر کے ساتھ، کہ یہ اسے واپس بلائے گی، یہ اسے واپس آنے کے لیے کہے گی، اور واپس آئے گا تو ہماری دیہڑیاں مر جائیں گی، ہمارا خرچہ، ہمارا راشن بند ہو جائے گا۔ تھوڑا کھا لو، ستھرا کھا لو، بڑے لوگوں کا کہنا ہے، عزت کی کھا لو، کم کھا لو، نہ 4-4 مکان بناؤ، ضرورت کے مطابق ایک مل جائے کافی ہے۔ 6 کمروں کے مکان کی بجائے 1 کمرہ مل جائے لیکن عزت ہو۔ اس طرح سے کسی کی بہن بیٹی کے اوپر جب یہ ظلم کرو گے، وہاں پہ تم جتنی مرضی مسجدوں میں چندے ڈالو، تم جتنے مرضی حج عمرے کر لو، لیکن جس کے ساتھ تم یہ زیادتی کر رہے ہو اس کے گناہ گار، تم اتنے گناہ گار ہو جاؤ گے کہ تمہاری وہ ساری عبادتیں، تمہاری وہ ساری ریاضتیں، تمہاری وہ ساری خیراتیں، تمہارے وہ سارے صدقے، تمہارے وہ ساری زکاتیں، تمہاری وہ ساری مہربانیاں خاک میں مل جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی۔ کچھ خدا کا خوف کرو، اس طرح کے کام نہ کرو۔ اگر باہر جانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر یا تو بیوی کو اپنے پاس رکھو، یا پھر شادی وہاں پہ کر لو جہاں پہ تمہارا اتنا دل لگ گیا، جس مٹی کو چھوڑنے کو تمہارا دل نہیں کرتا، جہاں سے تمہیں پیسہ ہی ہر چیز نظر آ رہا ہے، پھر وہاں کی کسی لڑکی سے شادی کر لو جو تمہارے پاس رہے۔ نہیں تو جس غریب کو یہاں پہ سولی پہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے اسے اپنے پاس بلا لیا کرو۔ یہ ظلم نہ کرو۔ معاشرے میں یہ جتنی بے حیائی، بد اخلاقی، یہ جو کچھ پھیل رہا ہے، اس میں 99% محرکات یہ چیزیں بن رہی ہیں، وجوہات یہ بن رہی ہیں، اپنی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے، اپنے اوپر فوکس نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے، اپنی خامیوں کو نہیں دیکھتے، اپنی کمینگیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنی بے حیائی کو نظر انداز کرتے ہیں، اور بعد میں کہا جاتا ہے جی فلاں کی بیوی خراب ہوگی، فلاں کی بیٹی خراب ہوگی، فلاں ایسے خراب ہوگی۔ کیوں خراب ہوگی؟ کس وجہ سے خراب ہوتی ہے؟ کون خراب کرتا ہے؟ خراب کرنے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ اس کے پیچھے جو وجوہات تم لوگ بنتے ہو، تمہارے گھر والے بنتے ہیں، تمہارے پیسے کا لالچ، خود غرضی بنتی ہے۔ کچھ شرم کرو، کوئی حیا کرو، کوئی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ جس کو زندگی کا ساتھی بنایا ہے کچھ اس کا بھی خیال کرو۔ میں تم لوگوں کی اصلاح کے لیے، تم لوگوں کے فائدے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ جس کے ساتھ تم یہ ظلم کرتے ہو وہ پھر تمہاری وہ محنت کی کمائی کو جب اجاڑتی ہے نا، اس طرح کے عاملوں کے پاس جا کے، پھر وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے وہ جاتی ہے اس کا کام بھی نہیں ہوتا اور وہ بدنام بھی ہو جاتی ہے کہ جی پتہ نہیں کیا جادو ٹونے جو ہے وہ ہم پہ کرواتی پھر۔ وہ عامل جو پیسہ کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کا کام نہیں کر رہے ہوتے، ایک ادھر سے اس کے لیے ٹینشن ہوتی ہے، اور ادھر سے جو اس کو بدنامی مل جاتی ہے، جو اس کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے کہ جی ہمارے اوپر جادو ٹونے کروا رہی ہے، جو پتہ نہیں کب سے کروا رہی ہے، کس طرح کروا رہی ہے۔ بلا وجہ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو پیٹ بھر کے کھانا ملے تو اس کے بعد اس کے سامنے تم جتنا مرضی منو سلوا لا کے رکھ دو، وہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جب اس کا پیٹ بھرا ہوگا۔ جو بھوکا ہوگا وہی ہاتھ پاؤں مارے گا، جو بھوکا ہوگا وہی کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈے گا، وہی ٹکرے مارے گا، وہی چوری کرے گا، وہی یہ سارے راستے اختیار کرے گا۔ یہی حال ان بچیوں کا ہے، میری ان بہنوں کا ہے، ان بیٹیوں کا ہے جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تم لوگ ایسی نوبت پیدا کرتے ہو کہ پھر وہ اس طرح کے عاملوں کے ہاتھے چڑھ جاتی ہیں، اور پھر آگے جو واقعات ہوتے ہیں،
ان کو میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو بیان کر سکوں، اس لیے خدا کا واسطہ دے کے یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اور ان ماؤں کو بھی جو اس طرح کی جہالت پہ اتری ہوئی ہیں ان ماؤں کو بھی خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس ظلم سے باز آ جاؤ، اس بے حیائی سے، اس بے شرمی سے، اس خود غرضی سے، اس بد اخلاقی سے، اس بد کرداری سے باز آ جاؤ، خدا کو خوف کرو، اپنی بھی آخرت کا خیال کرو، اپنے اگلے گھر کا بھی سوچو، اپنی اصلاح کرو، اپنے کردار کی، اپنے اخلاق کی اصلاح کرو، اور کسی بھی بچی کے ساتھ اس طرح کی ظلم زیادتی نہ کرو۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید اس سے آگے کچھ کہوں، کیونکہ ایسے ایسے واقعات ہیں جو سنے ہیں جن کے بعد ہمیں خود ناقابل بیان کیفیت ہوتی ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جو ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ اپنی زبان پہ لائے جائیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں جن کو بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایسے ایسے واقعات آپ لوگوں کی اس جہالت کی وجہ سے پیش آتے ہیں، ایسی خود غرض ماؤں کی وجہ سے اور ان اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے۔ ایسی ایسی باپردہ، ایسی ایسی شریف گھروں کی بچیوں کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں ایسی جاہل ماؤں کی وجہ سے اور ایسے جاہل اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے۔ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا میں کہ وہ چیزیں یہاں پہ بیان کروں، اور شاید آپ لوگوں میں سننے کی بھی ہمت نہیں ہوگی، اس لیے کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ اپنی آخرت کا فکر کرو، اور اس کسی کی زندگی کو اس طرح سے خراب نہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔